जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो इसको समझिएगा। असल में ये प्रीफेस है एक मुकम्मल कोर्स का जो कि हम हाईवे इंजीनियरिंग से रिलेटेड मुख्तलिफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर बनाने जा रहे हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि इस कोर्स में हम तलबा के जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके मसाइल, उसके साथ साथ जो प्रैक्टिसिंग इंजीनियर्स हैं उनके मसाइल और उनको जो फील्ड में आने वाले प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करें और इन तमाम चीज़ों को प्रॉपर और स्टैंडर्ड थ्योरी के साथ रिलेट करते हुए। तो ये एक कम्प्रिहेंसिव कोर्स होने जा रहा है जो कि हाईवे इंजीनियरिंग से रिलेटेड ऑलमोस्ट हर टॉपिक को कवर करेगा। हाँ, इसमें एक ऑर्डर नहीं होगा, ऑर्डर है सिर्फ इम्पोर्टेंस का। कौन से इश्यूज ज़्यादा हमें फेस करने पड़ते हैं उनको हम तरीके से डिस्कस करेंगे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। और उसके साथ साथ इस ऑर्डर को मेंटेन करते हुए हमने स्टूडेंट्स का भी ख्याल करना है कि उनको, क्योंकि आसान से मुश्किल की तरफ लेके जाना ज़रूरी होता है, अदरवाइज अंडरस्टैंडिंग जो है वो इम्पैक्ट होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों ऑर्डर्स को एक ऑप्टिमाइज तरीके से मिक्सअप करके आगे लेकर चलें। तो आइए चलते हैं अपने कोर्स के पहले वीडियो की तरफ, जहां हम एक तकाबली जायजा लेंगे हाईवे इंजीनियरिंग का, हाईवेज का, और इस एक सोसाइटी में ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से रोड्स की ज़रूरत क्या है, रोड्स की अहमियत क्या है और अच्छे रोड्स किस तरह से डेवलप किए जा सकते हैं। तो ये एक मुख्तसर सा तारुफ होगा कोर्स पर। अगले इंशाल्लाह वीडियोस में हम कोशिश करेंगे हर टॉपिक को उसकी इम्पोर्टेंस के मुताबिक कोर्स में जगह देने की। तो आइए मूव करते हैं अपने कोर्स की जानिब। हज़रत इंसान ने जो पहला काम इस ज़मीन पर आने के बाद सीखा वो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, यानी हरकत अपने पैरों के जरिए। इब्तदाई दौर में इंसान बज़ाहिर है उसके पास कोई और सहूलत नहीं थी, तो पैदल ही अपने माल और असबाब का बंदोबस्त किया करता था, अपनी खुराक का बंदोबस्त किया करता था, शिकार के जरिए जानवरों के, या फिर फल फूल और इस किस्म के दूसरे खाने पीने की चीज़ें इकट्ठी करने के लिए। लेकिन क्योंकि इंसान का माहौल के साथ जो आपका कुदरती माहौल है उसके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता हमने जानवरों का इस्तेमाल सीखा हरकत के लिए, घोड़े का इस्तेमाल और दीगर जानवरों का सामान एक जगह से दूसरी जगह या खुद को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान को ख्याल आया अच्छे रास्ते इस्तेमाल करने का। फिर पहिए की इन्वेंशन हो गई। पहिए की दरियाफ्त इंसानी तारीख का सबसे बड़ा वाक़या है। पहिया जिंदगी के हर शोबे में आपको नजर आता है। आज भी बड़ी से बड़ी प्रोडक्शन की फैक्ट्री हो या रेलगाड़ी हो या हवाई जहाज हो या इवन गाड़ी हो, कार हो, आपको पहिए के बगैर कोई चीज मुतारिक नजर नहीं आती। लेकिन पहिया भी मरहूने मिन्नत है एक और इंसानी इन्वेंशन का, और वो थी आग। आग गो के बहुत पहले इंसान इन्वेंट कर बैठा था, लेकिन उसको अपनी मर्जी के मुताबिक एनर्जी उसमें से एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसमें से एनर्जी निकालने के लिए उसे एक वक्त दरकार था और काफी वक्त लगा। लेकिन पहिया और तवानाई, जब ये दो चीजें इकट्ठी हुई और इंसान ने इन दोनों चीजों को इकट्ठा एक वक्त में इस्तेमाल करना सीख लिया, तो उसके बाद से इंसानी तरक्की को आगे बढ़ने से कोई ताकत नहीं रोक सकी। आज मल्टी मिलियन सालों के बाद भी अगर हम अपनी जिंदगी पर नजर डालें तो हमारी जिंदगी का एक लाजमी जुज ट्रांसपोर्टेशन है। लोग रोजाना कारें, बसें और ट्रेनें इस्तेमाल करके अपने कामों पर या अपने पढ़ाई के मुकाम पर या अपने किसी भी ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां से कि वो माशरे के लिए कोई प्रोडक्टिव काम कर सकें। शहरों में मेट्रो और ट्राम के सफर ने लोगों की जिंदगियों को इंतहाई आसान बना दिया है। हवाई सफर के जरिए आप चंद घंटों में दुनिया के दूर दराज मुकाम तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा समुद्री रास्तों ने कार्गो शिप्स और फेरिस के इस्तेमाल से तिजारत और सफर के लिए इंतहाई ज्यादा आसानियां फराहम कर दी हैं। आज अगर हम लॉजिस्टिक्स का मामला देखें, अगर हम सामान की तरसील एक मुल्क से दूसरे मुल्क, जो कि इस वक्त इंटरनेशनल इकोनॉमी का लाजमी जुज़ बन चुका है, तो वो समुद्री सफर के बगैर नामुमकिन है। तो जो सी ट्रांसपोर्ट है वो भी एक लिहाज से इंसानी तरक्की और तरवीज में अहम किरदार अदा कर रहा है। तो आज के इस दौर में हम हर किस्म के ट्रांसपोर्टेशन मोड्स को इस्तेमाल करते हुए, जिसमें रोड्स भी हैं, रेल्स भी हैं, हवा भी है और जो बहरी रास्ते हैं वो तमाम के तमाम
یہ ہماری زندگی اور گلوبل اکانومی کو چلانے میں انتہائی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ایک اچھا ٹرانسپورٹیشن سسٹم کن ایلیمنٹ سے مل کر بنتا ہے۔ دنیا کا نظام یا دنیا کی جو کنیکٹیوٹی ہے، جو ایک ملک اور یا اس ملک کے اندر موجود کسی ایک پوائنٹ کی کسی دوسرے ملک میں موجود دوسرے پوائنٹ کے ساتھ جو ایک سائملٹینیس اور 24 آور اویلیبل کنیکٹیوٹی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسپورٹیشن سسٹم۔ اس کو ہم ایک مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ آپ، ظاہر ہے آپ کا گھر یا آپ یہاں کے رہنے والے ہیں، بھارت کا تصور کر لیتے ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ کا ویزا لگ جائے اور آپ نے امریکہ پڑھنے کے لیے یا کام کرنے کے لیے آپ کو یہاں آنا پڑے۔ تو یہاں آنے کے لیے اب آپ کو مختلف ذرائع اویلیبل ہوں گے، مختلف سورسز اویلیبل ہوں گے۔ تو آپ کس طرح سے آ سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ سب سے پہلے آپ سوچیں کہ کیا میں وایا روڈ یہ ٹریول کر سکتا ہوں روڈ کے ذریعے؟ جی نہیں، آپ پورے کا پورا سفر جو ہے یہ روڈ کے ذریعے آپ نہیں کر پائیں گے۔ یا بائی ٹرین، بائی ریل آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ درمیان میں سمندر بھی ہے۔ تو آپ کے پاس آپشنز کیا رہ جاتی ہیں؟ بائی سی رہ جاتی ہے یا آپ بائی ایئر جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو بائی ایئر کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے گھر سے پہلے سڑک کے ذریعے یا روڈ کے ذریعے ایئرپورٹ تک جائیں گے، ایئرپورٹ سے آپ فلائٹ لیں گے اور اس فلائٹ کے لیے ایئرپورٹ سے آپ فلائٹ لیں گے، جہاز میں بیٹھیں گے اور جہاز جو یہ آپ کو اڑتا ہوا یہاں پر لے کر آئے گا۔ یہ ایک شارٹیسٹ ٹائم میں پاسبل ہے یہ سفر۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے پورٹ پر آئیں گے، پورٹ پہ آپ شپ میں بیٹھیں گے اور شپ جو ہے یہاں سے ٹریول کرتا ہوا ان منتھس اور 2 منتھس ٹائم آپ کو آپ کی منزل تک لے کر آئے گا۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اگر اپنے گھر سے نیو یارک یا واشنگٹن یا کسی لاس اینجلس کہیں بھی آپ جانا چاہتے ہوں، امریکہ جانا چاہتے ہوں یا دنیا کسی اور پوائنٹ پہ جانا چاہتے ہوں، تو آپ کے پاس ٹرانسپورٹیشن مینز یا ٹرانسپورٹیشن سسٹم اویلیبل نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پوری کی پوری دنیا، پورے تمام ممالک جو ہیں ایک کنٹینیوس کنیکٹیوٹی میں ہیں، یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، بائی روڈز، بائی ریلز، بائی ایئر، بائی سی، تمام کی تمام آپشن اویلیبل ہیں۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں ایک ٹرانسپورٹیشن سسٹم، ٹھیک ہے؟ اب گو کہ ہر ملک کا ایک الگ ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہوگا، ایک الگ اکائی ہے، وہ ایک الگ یونٹ ہے، لیکن یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ کہلاتے ہیں ٹرانسپورٹیشن سسٹم۔ تو اب ہم ٹرانسپورٹیشن سسٹم کو تھوڑا سا آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ ٹرانسپورٹیشن سسٹمز کی بنیادی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ بنیادی ریکوائرمنٹ جو ہے کسی بھی ٹرانسپورٹیشن سسٹم کی وہ 3 ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ سیف ہوگا، ٹھیک ہے، سیف ہونا چاہیے۔ نمبر 2، یہ اکنامیکلی پائیدار ہونا چاہیے، لوگ اس کو استعمال کر سکیں۔ اور تیسرا جو ہے یہ لیس فٹیگڈ ہونا چاہیے، یہ ایفیشنٹ جسے ہم کہتے ہیں، یعنی سفر کرنے کے بعد آپ تھک نہ جائیں، آپ چیزیں نہ ٹوٹ پھوٹ جائیں، آپ کی گاڑی کی ٹوٹ پھوٹ نہ ہو۔ تو تمام کے تمام یہ 3 بنیادی ضروریات ہیں جو کہ کسی ایک اچھے ٹرانسپورٹیشن سسٹم میں ہونی چاہیے، ٹرانسپورٹیشن مین میں ہونی چاہیے۔ تو اس کو ہم مزید ڈیٹیل میں دیکھیں گے، لیکن اس وقت جو ہمارا مطمع نظر ہے، جو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ ٹرانسپورٹیشن سسٹم کی اکائیاں کیا ہوتی ہیں، اس کے یونٹس کیا ہوتے ہیں۔ تو ٹرانسپورٹیشن جیسے ہم نے پچھلی سلائیڈ میں دیکھا تھا کہ یا تو بائی ایئر ہم ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں ایک چیز کو یا اپنے آپ کو یا کسی پیسنجر کو یا کسی سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ، یا تھرو سی کر سکتے ہیں، واٹر وے، ٹھیک ہے نا، یا ہم کر سکتے ہیں تھرو لینڈ، اس کو ہم سرفیس مینس بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بائی ایئر جو ہے یہ زیادہ ایئر ویز ہی ہوتے ہیں۔ تو ایئر بھی ڈیفینیٹلی ایک ایوالونگ فیلڈ ہے اور یہ اس میں مسلسل ایئر ویز جو ہے ایئر ٹرانسپورٹ اس کو ہم رکھیں گے۔ اس کے اگر ہم فردر اس کی سیگمنٹیشن کریں تو اس میں آپ کو اسپیس ٹریول بھی ڈالنا پڑ جاتا ہے، جو کہ ایک ڈیفینیٹلی ود ان دا اسپیس ہے، ہماری آؤٹر باؤنڈریز کے بھی باہر کی بات ہے، لیکن یہ ایئر کے اندر ہی آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کو ایئر ویز ہیں یا ایئر روٹس ہیں جس کو آپ بولتے ہیں، ایئرپورٹس ہیں، یہ تمام کے تمام معاملات جو ہیں یہ ایئر ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ ہیں، اور اس کو ہم انتہائی ڈیٹیل میں پڑھنے جا رہے ہیں اپنے ایئر ٹرانسپورٹ کے چیپٹر میں۔ اس کے بعد اب آ جائیں ہم سی ٹرانسپورٹ پہ یا واٹر ٹرانسپورٹ پہ۔ تو اس میں اس وقت جو ایک محتاط اندازے کے مطابق 80% سے زیادہ جو انٹرنیشنل کارگو ہے، انٹرنیشنل کارگو جو ہے وہ تھرو سی موو کرتا ہے، مور دین 80%۔ تو یہ ایک بہت بڑا چنک ہے
انٹرنیشنل اکانومی کا واٹر ٹرانسپورٹ. اس کے علاوہ پیسنجرس کے لیے ڈیفینیٹلی ہم فیریز یوز کرتے ہیں, ہمارے پاس پیسنجر شپس ہوتے ہیں, تو وہ بھی ایک معاملہ چل سکتا ہے, چلتا ہے. تیسرا ہے لینڈ ٹرانسپورٹ یا سرفیس ٹرانسپورٹ. اس میں ڈیفینیٹلی دو مین ہمارے پاس چیزیں آ جاتی ہیں. ایک ہے آپ کے پاس ریل روڈس کو بھی, ہم ریلویز کو بھی ان ڈیٹیل پڑھنے جا رہے ہیں اس کے کورسپونڈنگ چیپٹر میں. اور جو آپ کا جو لینڈ ٹرانسپورٹ کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے آپ کا روڈز اینڈ ہائی ویز. روڈز اینڈ ہائی ویز جو ہے وہ سبجیکٹ ہے ہمارے اس لیکچر کا یا اس کورس کا. تو ہم ان ڈیٹیل روڈز اینڈ ہائی ویز پڑھنے جا رہے ہیں اس کورس کے اندر. تو باقی تمام جیسے ایئر سی ٹرانسپورٹ اور ریلویز, اس کے لیے ہم نے الگ چیپٹر جو ہے ڈیزگنیٹ کیے ہیں, جو کہ ہم ان ٹائم ان کو ٹچ کرتے چلے جائیں گے. اینڈ یو ول سی اس میں آپ کو کافی سارا مٹیریل جو ہے اس کے کورسپونڈنگ ویڈیوز میں یا کورسپونڈنگ لیکچرز میں آپ کو ملے گا. تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اگلی چیز دیکھیں کہ ہم نے ٹرانسپورٹیشن مینز جو ہیں اس کے علاوہ بھی ہیں جو ہم نے پچھلی سلائڈ میں دیکھے. ہم نے پچھلی سلائڈ میں دیکھا تھا ایئر, واٹر اور لینڈ, لیکن اس کے علاوہ جیسے پائپ لائن ٹرانسپورٹ ہے, جتنے بھی دنیا کا پیٹرولیم ہے, گیسز ہیں, وہ تھرو پائپ لائنز موو کر رہی ہوتی ہیں. کنویئرز ہیں, آپ کے کنویئرز جو پروڈکشن یونٹس کے اندر جو آپ کی چیزوں کی موبلٹی ہوتی ہے, چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا ہوتا ہے, اس میں یوزلی جو ہم کنویئر بیلٹس یوز کرتے ہیں. اس طرح سے کیبل کارز ہیں پہاڑوں میں جہاں پر کہ روڈز بنانا ممکن نہیں ہوتا, اور کیبل کارز ہیں وہ ہمیں ایک آسان راستہ فراہم کرتے ہیں. تار کے ذریعے ہم کیبل کے ذریعے مختلف کارز کو اس کے اندر ہم لٹکا دیتے ہیں اور لوگوں کو اس میں ٹریول کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مکس موڈز آ جاتے ہیں ہمارے پاس. اور اس وقت مثال کے طور پر انڈر واٹر مکس موڈ میں مثال دے رہا ہوں میں, انڈر واٹر جو جیسے ٹی ٹنل ہے یا ٹیوب ہے, اس میں جو ہم روڈ بناتے ہیں, یہ ہمارے پاس ایک سی ٹرانسپورٹ بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ مکس موڈ میں آ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے, مثال کے طور پر اس وقت جو نیڈ آف دا ٹائم ہے سسٹینیبل ٹرانسپورٹ. اسی طرح سے آپ کے پاس ایکو فرینڈلی ٹرانسپورٹ جس کو ہم کہتے ہیں. اسی طرح سے آپ کے پاس جو ہے جینڈر ایکوالٹی بیسڈ آن ٹرانسپورٹ سسٹمز. تو یہ تمام کے تمام معاملات ہم آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہمارا جو کورس ہے پروگریس کرے گا ہم ٹچ آن کرتے چلے جائیں گے. تو ابھی جو ہے ہم شروع کرنے والے ہیں روڈ ٹرانسپورٹ, ٹھیک ہے, یا روڈز کے اوپر ہمارا پورے کا پورا ڈسکشن ہونے جا رہا ہے آنے والے چند لیکچرز میں. روڈ یا ہائی وے عام فہم زبان میں کسی ایک نقطے کو دوسرے نقطے سے ملانے کے لیے یا کسی ایک مقام کو دوسرے مقام سے ملانے کے لیے ایک راستہ جو مہیا کیا جاتا ہے جس پہ کہ لوگ آسانی کے ساتھ سفر کر سکیں کسی نقصان کے بغیر, اس کو ہم روڈ کا نام دے دیتے ہیں. اب روڈ پہاڑوں میں بھی ہو سکتے ہیں, روڈ شہروں میں بھی ہو سکتے ہیں, اور روڈ جو ہیں وہ آپ کے ایک روڈ کو دوسرے روڈ سے ملانے کے لیے, ایک قصبے کو دوسرے قصبے سے ملانے کے لیے, ایک شہر کو دوسرے شہر سے ملانے کے لیے بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ تمام کے تمام روڈز کی کلاسیفیکیشن ہے. لیکن بنیادی طور پر روڈ کو ہم دو طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں. ایک تو وہ راستہ جو کہ ہمیں اوپری نظر آ رہا ہے, جو سرفیس میں نظر آ رہا ہے, جس کو کوئی عام شخص, عام یوزر جو وہ دیکھ پاتا ہے. اور دوسرا روڈ کا حصہ ہوتا ہے زمین کے نیچے, جس کو ہم پیومنٹ کہتے ہیں. تو اوپر آپ کے پاس سرفیس ہے روڈ کا, اور نیچے کی طرف ورٹیکلی اگر ہم اسے دیکھیں تو اس کا پیومنٹ ہوتا ہے یا اسٹرکچر ہوتا ہے. تو روڈ کا ڈیزائن جو ہے وہ ایک تو روڈ کے سرفیس کا ڈیزائن ہے جس کو کہ ہم ورٹیکل یا ہاریزونٹل الائنمنٹ آف دا روڈز کے نام سے کہتے ہیں یا ڈیزائن آف دا روڈ کہتے ہیں. اور دوسرا ہوتا ہے اس کا اسٹرکچر ڈیزائن جس کو کہ ہم پیومنٹ ڈیزائن کا نام دیتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے آگے جا کر. تو ابھی فی الحال ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ روڈ جو ہے, روڈ دراصل ایک سرفیس ہے جس پہ کہ لوگ آسانی کے ساتھ اور حفاظت کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا پائیں. اگلے لیکچر میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہسٹری آف روڈ کنسٹرکشن. ہسٹری آف روڈ کنسٹرکشن سے مراد انسانی تاریخ میں کچے راستوں سے لے کر اور آج کی اسٹیٹ آف دی آرٹ ایکسپریس ویز اور موٹر ویز بنانے تک ہم کن کن مراحل سے گزرے ہیں انسانی تاریخ اور
نالج بیس جو ہے کس طرح سے ایکسپینڈ ہوا ہے کہ آج ہم موسٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ روڈ کنسٹرکشن جو ہے وہ ماسٹر کر پائے ہیں۔ دوسرا ہم پڑھیں گے ٹائپس آف روڈ یا روڈ ٹائپس، مختلف قسم کی روڈس کی کنسٹرکشن اور اس کے جو آربیٹری سٹینڈرڈز ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں، تو ہم مختلف قسم کے روڈ ٹائپس پڑھیں گے، اور آخر میں ہم پڑھیں گے روڈ کلاسیفیکیشن۔ یہ روڈ ٹائپ سے الگ ہے، روڈ کلاسیفیکیشنز جو ہے وہ بائی ایریا، بائی ٹائپ، بائی پاپولیشن، بائی بجٹ، ٹو مینی ادر پیرامیٹرز جن کے بیس پہ ہم روڈس کو کلاسیفائی کرتے ہیں۔ تو جسٹ اسٹے ٹیونڈ ود اس۔